अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। लेट्स गो। और तुम रोज कई घंटे अपने प्लान पर काम कर रहे थे, उसका क्या? मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं नहीं चाहता था कि आप सफूरा की तरह मुझे लूजर समझें। मैंने टेस्ट लेने के बावजूद काम नहीं किया। मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था क्योंकि आपकी जॉब की वजह से मैं थक जाता था, इसलिए घर जाके सो जाता था। वो कदरे नदामत से बोला, घर? जी। वो ज़ारा के वालिद का अपार्टमेंट है गुलबर्ग में। वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए खैर। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उफ, वो इसकी बीवी का अपार्टमेंट था और इसे नहीं बताना चाहता था कि वो ससुराल में रह रहा है। कितना बेहतर होता कि उससे पूछ लेती, वो इसे साफ साफ बता देता। उसे कैब का बटवा नहीं खोलना चाहिए था। उसे याद आया उसके पास कैब का की कार्ड था। वो इसे कैसे वापस करे? माला को शर्मिंदगी से होने लगी। अगर तुम अपने बिजनेस के लिए मेरी जॉब छोड़े हो तो मुझे कोई शिकवा नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे मालूम है। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी और सर को इस्बात में जंबिश दी। इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। शतरंज की वसात पे वो दोनों तन्हा थे और खेल खत्म हो चुका था। किसने किसको शह मात किया था उसे नहीं मालूम था, खुद कैफ को भी नहीं मालूम था। आपका शुक्रिया पिशमाला बीबी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह सका। बस माला के एक तरफ से निकल के आगे बढ़ गया। माला उसे देखने के लिए पूरी घूम गई तो दूसरी जानिब से आती धूप तेजी से चेहरे पर पड़ी। एसी की ठंडक की वजह से धूप में तपश नहीं थी, लेकिन आंखों को इसी तरह झुंडिया गई। वो वहीं धूप में नहाई स्याह सफेद राहदारी में खड़ी दूर जाते कैफ को देखे गई। वो पेंट सप्लाईज खरीद के घर वापस आई तो सलीम लॉन में कैफ की कुर्सी पर बैठा था। वो कार से निकली और माथे पे हाथ का छज्जा बना के उसे देखा। तुम इधर क्यों बैठे हो? सलीम ने चेहरा उठा के इसे बसूरी हुई शक्ल के साथ देखा। क्योंकि कैफ नौकरी छोड़ के चला गया है, साथ ही वो गर्दन भी सहला रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? वो अपना सामान लेने आया था, लेकर चला गया। वो चंद मिनट वहीं खड़ी रही। दिल एकदम खाली हो गया था। गायब दिमागी की कैफियत के साथ वो अंदर वापस आई। माँ बेड पे लेटी थी, हाथ में मोबाइल पकड़े वो तकियों के सहारे बैठी माही से वीडियो कॉल कर रही थी। उसे देख के चहक उठी। आ गई मेरी बेटी। अच्छा, ये जुराबे तो उतार दो। वो ये बार बार पहना देता है, मुझे गर्मी हो रही है। माला, सुन रही हो? जी। उतारती हूँ। मुईद ने कुछ कहा था इन जुराबों के बारे में, मगर इसे याद नहीं आ रहा था। वो माँ के कदमों में बैठी, सर झुकाए उसने पाइंचे ऊपर किए। तंग सफेद जालीदार जुराबे पता नहीं क्यों मुईद माँ को पहना देता था। उसने जुराबे उतारे और इनको साइड टेबल पर रख दिया। अगर वो अहम हुई तो मुईद खुद ही इनको दोबारा पहना देगा। जुराबों का माँ की सर्जरी से क्या ताल्लुक? वो सोफे पर बैठ के हील्स उतारने लगी। माँ मोबाइल पे माही से वीडियो कॉल किए गई। इतने में बख्त भी लॉन्ड्री वाले कपड़े लिए बाथरूम से निकली। फिर माँ के बेड के साथ रुकी, साइड टेबल पर रखी जुराबें उठाई और टोकरी में डाल के बाहर निकल गई। उसे नहीं अंदाजा था कि वो माँ को मौत के मुंह में धकेल रही है। कैफ अपार्टमेंट की खिड़की के सामने कुर्सी पे बैठा, वही कुर्सी जिस पे चंद घंटे कब बैठा मालिक उसे इस्तीफा देने का हुक्म दे रहा था। उसके जहन के पर्दे पे वो मंजर उभरा। मैं रात से पहले इस्तीफा दे दूंगा, उसने मालिक से वादा किया था। इस्तीफा देकर तुम उस लड़की की जिंदगी से निकल जाओगे। तुम मुझे अपनी जुबान दे रहे हो क्योंकि उसको तुम पे शक पड़ गया है। वो बुरी तरह चौंका, उस कुर्सी पे बैठे मालिक को देखा। क्या मतलब? पीटीए में जब कोई एम्प्लॉय अपने एक्स कोड इस्तेमाल करके किसी का डाटा निकलवाता है तो इस एम्प्लॉय का कोड रिकॉर्ड में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। मैंने तुम्हारे इस नंबर को जेर नजर रखा हुआ था। हाल ही में तुम्हारे नंबर का डाटा निकलवाया गया है। इस बात का कश्माला से क्या ताल्लुक? जिस ऑफिसर ने डाटा निकाला है वो कश्माला का क्लास वाला था। दोनों ने साथ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था। और अब मालिक मुस्कुराया। तुम्हारी लड़की को मालूम है कि तुम इस अपार्टमेंट में रहते हो? इसका हाथ भी इख्तियार अपनी जेब पे रिंग गया। माला ने उसको पानी लेने भेजा और पीछे से उसका वॉलेट खोला। स्मार्ट। लेकिन इसे माला का कोई अजीब थमानी होगी इन नोटों की और इस अपार्टमेंट की। वो जैसे इसकी जिंदगी से निकल चाहता था। होटल लॉबी में कृष्णमाला से मिलके इसने अपनी तरफ से सारे झोल दूर कर दिए थे, लेकिन दिल एकदम खाली हो गया। वो मालिक की बातों में क्यों आ रहा था? ये उसकी जिंदगी थी, वो चाहे तो नहीं। उसने सर झटका। ये एक झूठी जिंदगी थी, एक धोखा। वो मजीद उस लड़की के साथ ये नहीं कर सकता था। इन दोनों का कोई मुस्तकबिल नहीं था। उसे इसकी जिंदगी से दूर जाना था। मालिक ठीक कह रहा था, मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ मर्द किसी काम का नहीं रहता।
وہ مبین منزل پہنچا تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور آسمان پہ سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے۔ مالا بھی گھر نہیں آئی تھی، وہ پینٹ سپلائیز لینے لگی تھی۔ کیف نیچے بیسمنٹ کی گیلری تک آیا۔ سلیم اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ کیف اسے گھورتے ہوئے آگے آیا اور اس کو گردن کے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ ہکا بکا سلیم مزاحمت کرتا اسے گدی سے پکڑے دھکیل کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کیا۔ میری شکایتیں لگاتے رہے ہو مالا بیوی سے، ہاں؟ اس کے کان کے قریب ہو کے وہ گھرایا، گردن ویسے ہی دبوچ چکی تھی۔ مجھے چھوڑو کیف بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سلیم ایک دم گھبرا گیا۔ کیا کہا ہے تم نے بیوی سے؟ مالا باجی سے کچھ نہیں کہا میں نے، وہ کراہتے ہوئے بولا تو کیف نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ تیزی سے کمرے کے دوسرے کونے میں جا کھڑا ہوا اور گردن سے ہلاتے ہوئے آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھا۔ اس نے کیف کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر کس سے کہا ہے؟ کیف گھبراتے ہوئے قریب آ رہا تھا۔ وہ معید بھائی آئے تھے اس دن تمہارے کمرے میں۔ کیف رک گیا۔ انہوں نے جا کے اوپر مالا باجی سے کہا کہ کیف کا ٹوتھ برش بھی نہیں ہے یہاں، وہ یہاں نہیں رہتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ اوپر کچن میں وہ بات کر رہے تھے، میں نے اتنا ہی سنا ہے۔ اف بلڈی ٹوتھ برش! میں پوچھ رہا ہوں تم کیا کہتے رہے ہو میرے بارے میں؟ کچھ نہیں کہا، ماہی باجی پوچھ رہی تھی اس دن تمہارے بارے میں۔ قسم لے لو میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے خود بتایا ہوگا، وہ کینیڈا میں ہوتی ہے، اسے کیا پتا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سلیم نے گردن سے ہلاتے ہوئے اسے ناراضی سے دیکھا، جیسے یہ بات بہت بری لگی ہو۔ انہیں 7 سمندر پار رہ کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی۔ اس سے بات کرنا فضول تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گیلری سے اپنے کمرے کی طرف جاتے اس نے سلیم کی آواز سنی۔ ماہی باجی کو سب کی خبر ہوتی ہے؟ اچھا، اس کے کمرے میں کچھ تھا ہی نہیں جو اسے اٹھانا تھا۔ ایک نظر اس جگہ کو دیکھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا آیا۔ مالا کے آنے تک اس سے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ ایک آخری دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن لان میں آتے ہی وہ ایک دم ٹھٹک کے رکا۔ مالا کے کمرے کی دیوار گرد کھڑکی کھلی تھی، حبس کی وجہ سے ہوا کے لیے کھول دی گئی تھی۔ اندر حورے جہاں کا بیڈ لگا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ کرسی پہ ایک ادھیر عمر خاتون بیٹھی مسکراتی ہوئی ان سے محض گفتگو تھی۔ وہ وہیں رک کے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ انہیں پہچانتا تھا، یہ زیاد کی والدہ تھی۔ وہ حورے جہاں سے کوئی بات پوچھ رہی تھی، دفعتاً کھڑکی پہ نظر پڑی تو اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ بیٹے مجھے جائے نماز تو لا دو۔ آپ سے کہہ رہی ہوں سلیم بیٹا۔ کیف نے دائیں بائیں دیکھا پھر اپنی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ غالباً حورے جہاں نے انہیں کہا تھا کہ سلیم سے کہتے جائے نماز لانے کو۔ وہ انہیں جانے کہاں تھا، اور سلیم اپنی نیچے گردن سہلا رہا تھا۔ کیف نے گہری سانس لی اور گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ معلوم تھا اندر آنے پر اس کی بے عزتی ہونی ہے، لیکن چلو ایک آخری دفعہ صحیح۔ لاؤنج سے اس نے جائے نماز اٹھائی اور مالا کے کمرے کی طرف آیا۔ دستک دے کر دروازہ کھولا۔ وہ دونوں خواتین کسی بات کے درمیان پورے جہاں مسکرا رہی تھی اور نگینہ بیگم خوش جوش سے کہی جا رہی تھی، بس اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتی، آپ مالا کا ہاتھ میرے زیاد کے ہاتھ میں دے دیں۔ میرا بیٹا بہت سلجھا ہوا، بہت نیک اور تابع دار ہے، وہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کہہ رہی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا، پھر کھنکھار کے آگے آیا اور جائے نماز ان کے ساتھ رکھی۔ نگینہ بیگم نے پلٹ کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ شکریہ بیٹے، سلیم مصروف تھا اس لیے میں آ گیا، اس نے محتاط لہجے میں کہتے ہوئے حورے جہاں کو دیکھا۔ وہ مسکرا کے نگینہ کی بات پہ غور کر رہی تھی، اس کی طرف دھیان نہیں دیا یا شاید نظر انداز کر گئی۔ کیف واپس پلٹ گیا، البتہ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ میں مالا سے بات کروں گی نگینہ، زیاد جیسے لڑکے تو پھر لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ وہ خوش تھیں۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ ایک دم اس کے دل پہ کسی نے زور کا گھونسا مارا تھا، اتنے زور کا کہ سانس بند ہونے لگا۔ وہ مالا سے ملنے آیا تھا، ڈھنگ سے خدا حافظ کہنے، لیکن اب وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وقت بھی کو کچن میں دیکھ کے وہ رکا اور دھیمی آواز میں بولا، میں جا رہا ہوں، کل سے کام پہ نہیں آؤں گا۔ وہ ہیں کرتی رہ گئی مگر کیف باہر نکل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی اور سر درد کرنے لگا۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں واپس آیا تو ریسیپشن پہ رکا۔ وہاں موجود لڑکی اب بدل چکی تھی۔ اس اپنے اپارٹمنٹ کا لاک تبدیل کروانے کا کہہ کے وہ اوپر آ گیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کے اس نے بتیاں نہیں جلائیں۔ مغرب کے اترتے ہی اندر اندھیرا بڑھنے لگا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا اور وضو کر کے اسی اندھیر ماحول میں نماز ادا کی۔ پھر تسبیح ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے سامنے رکھی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا، جہاں چند گھنٹے قبل مالک بیٹھا تھا۔ تب سے اب تک وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اندھیرا بڑھتے ہی سڑک پر رواں دواں ٹریفک روشن ہونے لگی۔
نے تسبیح کے دانے گرانے کی کوشش کی لیکن دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا بس خاموشی سے نیچے گزرتے ٹریفک کو دیکھے گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب صبح سے اکٹھے ہوئے سیاہ بادل بال آخر برسنے لگے۔ پانی دھاروں کی صورت اپارٹمنٹ بلڈنگ سے ٹکرانے لگا۔ ایسی تیز بچھاڑ تھی کہ خدا کی پناہ۔ وہ اپنی زاروں کے تار روتی ہوئی کھڑکی کو دیکھے گیا، بالکل خاموشی سے۔ اسے کچھ دیر ایک ایسے تعلق کے ٹوٹنے کا سوگ بنانا تھا جو کبھی بنا ہی نہ تھا، اور پھر اس نے گردن موڑ کے میز پہ بکھری چیزوں کو دیکھا، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جانا تھا۔ آج کی رات سوگ کے نام۔ یہی بارش مبین منزل کی کھڑکیوں پہ بھی برس رہی تھی۔ سیاہ سفید لباس والی لڑکی اسٹوڈیو کی کھڑکی میں بیٹھی دیوار سے سر ٹکائے شیشے پہ پڑتی پانی کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے جن سے ماہی کی آواز سماعتوں میں اتر رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی آج نگینا آنٹی آئی اور انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا۔ مالا کھڑکی کے شیشے پر لڑکتے قطرے دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی قطرہ نیچے گر کے فنا ہو جاتا تو وہ پلکیں اٹھا کے کسی دوسرے قطرے کا تعاقب کرنے لگتی۔ ہاں میں نے سنا تھا، وہ یوں بولی جیسے عام سی بات ہو۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ زیادہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، یا جلد یا بدیر ہونا تھا۔ تم زیاد کے لیے ہاں کر دو گی؟ ہاں، کیونکہ وہ ایک قابل انسان ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن میں نے لیکن نہیں کہا، تمہاری بات لیکن کی طرف جا رہی ہے۔ پتہ نہیں ماہی۔ مالا نے سینے پہ مٹھی رکھی۔ میرا دل ایسے لگتا ہے جیسے جل رہا ہو، جیسے اندر آگ سی لگ گئی ہو۔ اور یہ کب سے ہے؟ جب سے کیف نے کہا کہ وہ جاب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مالا؟ ماہی حق تک رہ گئی۔ تمہیں کیف پسند ہے؟ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، ویسے بھی وہ شادی شدہ ہے۔ بالکل، کسی شادی شدہ آدمی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے سوائے ارطغرل کے۔ مگر مالا اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کا دماغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ میں بہت اداس ہوں، مجھے غصے میں شاید۔ اس نے کہا تھا وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا، اور اب وہ ایک دم سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے خدا حافظ کہے بنا کال کاٹ دی۔ اسٹوڈیو اندھیر تھا۔ وہ اس اندھیرے میں بیٹھی باہر گرتی بارش دیکھتی رہی، پھر موبائل کی اسکرین روشن کی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ اس نے کیف کے نمبر پہ کال ملائی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کہنا تھا، لیکن اسے کچھ تو کہنا تھا۔ اپارٹمنٹ کی کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے کیف نے بیل بجنے پہ چہرہ جھکا کے موبائل کو دیکھا۔ گرین آئیز کالنگ۔ وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ وہ لوگوں کے نام اپنے فون میں ایسے ہی محفوظ کرتا تھا۔ کیف نے گھنٹی بجنے دی، یہاں تک کہ وہ بج بج کے خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے پاور کا بٹن دبا کے آف کر دیا۔ پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسی رنگ اور ماڈل کا موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی۔ مسڈ کالز، میسیجز، نوٹیفیکیشنز کی بھرمار تھی۔ یہ اس کا دوسرا فون تھا جو اس کی اصل زندگی تھی۔ جو فون اس نے بند کیا تھا اس میں صرف مالا اور اس سے جڑے لوگوں کے نمبر فیڈ تھے۔ یہ دونوں فون ہر وقت ایک ساتھ اس کے پاس ہوتے تھے، ان کے کور بھی ایک جیسے تھے۔ اسے مالا والا فون اب نہیں کھولنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے دور رہنا تھا۔ وہ مزید اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا اسے بخار ہو رہا ہے۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور لاؤنج کے 3 سیٹر پہ جا کے لیٹ گیا۔ جوتے ابھی تک پیروں میں تھے۔ وہ جوتے اتار کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا کرتا تھا کیونکہ اسے صفائی پسند تھی، لیکن آج اس نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ وہ وہی لیٹا بارش کی شیشے سے ٹکرانے کی آوازیں سننے لگا، اور ان کو سنتے سنتے کب سو گیا اسے معلوم نہ ہوا۔ مالا نے اسٹوڈیو کی بتیاں روشن کی تو ایک دم کھڑکی اندھیر نظر آنے لگی۔ باہر کا منظر سیاہ پڑ گیا۔ اب صرف کھڑکی پہ قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرانے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اسٹوڈیو کے فرش پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی۔ ماتھے پہ سبز سلک کا رومال لپیٹ کے گردن پہ گرا لگا رکھی تھی۔ سامنے پینٹ برشز اور نیا سفید پیلٹ رکھا تھا۔ 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ مالا نے سر جھکائے ٹیوب سے سفید ایکریلک پینٹ پیلٹ پہ نکالا، پھر سیاہ ٹیوب اٹھائی۔ اسے آج صرف سفید اور سیاہ کو مکس کرنا تھا۔ آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی۔ کیف کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ اوندھا لیٹا تھا، ایک بازو نیچے گرا ہوا تھا، جسم گرم اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ بدقت وہ اٹھا اور صوفے کا سہارا لے کر کھڑا ہوا، کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جا سکتا۔ فرش پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی لڑکی اب سیاہ پینٹ کو سفید پیلٹ پہ نکال رہی تھی۔ پھر اس نے راؤنڈ ایج برش اٹھایا اور پینٹس کو مکس کرنے لگی۔ اس کے چہرے پہ مخموم مسکراہٹ تھی۔ نہ ہی آرٹ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ
بدک کچن تک آیا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مگ کافی میکر کے نیچے رکھا اور کیپسول اندر ڈالا، بٹن دبایا اور خود کچن سنک کی طرف آیا۔ اب وہ گردن جھکا کے چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا۔ اندر آگ لگی، قدرے ٹھنڈی ہوئی۔ آرٹ بنتا ہے درد سے۔ مالا کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، برش کو کنارے سے پکڑے اور اسے نرمی سے شیشے پہ پھیر رہی تھی۔ شفاف شیشے پہ سرمئی رنگ کی پہلی اسٹروک نے جلتے دل کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آرٹ بنتا ہے دل سے۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ کافی مگ اٹھائے لیونگ روم میں واپس آیا۔ بڑی میز کے قریب اس نے مگ رکھا اور کپڑا اٹھا کے ایک طرف اچھال دیا۔ کپڑے کے نیچے رکھی شے اس کی منتظر تھی۔ اس کے لیے ذہن کے تخلیقی حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے۔ وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑی بہت انہماک سے شیشے پہ بارش کے قطرے بنا رہی تھی۔ اس کا ذہن ہر قسم کی آوازوں سے خالی تھا۔ کیف نے پینٹ برش اٹھایا اور سرخ رنگ کی آئل پینٹ کی ڈبی اٹھائی۔ ڈھکن کھولا تو پینٹ کی بو سارے میں پھیلنے لگی۔ اس نے برش اندر ڈبویا اور پھر جھک کے میز پہ موجود شے پہ برش پھیرنے لگا۔ اس چیز کا رنگ خاکی سے بدل کے سرخ ہونے لگا۔ اس کا ذہن اب ہر قسم کے شور سے خالی تھا۔ صبح وہ اسٹوڈیو میں کھڑی مسکرا کے اپنی پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی جو اس نے کھڑکی کے شیشوں پہ بنائی تھی۔ اس کے ساتھ سبحان صاحب کھڑے تھے، تحیر سے کھڑکی کے شیشوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ ایلیوژن ہے یا یہ واقعی؟ وہ آگے بڑھے اور پینٹ شدہ شیشے کو چھوا۔ وہ خشک تھا۔ مالا مسکرا دی۔ کھڑکی کے شیشے پہ ایک ایلیوژن پینٹ کیا گیا تھا۔ شفاف شیشہ مکمل طور پہ دھندلایا ہوا تھا اور اس پہ بڑے چھوٹے پانی کے قطرے تھے۔ ہر قطرے کے اندر باہر کا منظر یعنی نیچے کا لان اور سامنے والے گھر نظر آ رہے تھے، لیکن الٹے ہو کر۔ باہر کا منظر الٹا کیسے نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی اور شانے چکا دیے۔ یہ بارش کے قطرے دراصل آنسو ہیں اور آنسو تب نکلتے ہیں جب ہمارے دکھ ہمیں ساری زندگی الٹا کے دکھائے۔ کشمالا، یہ امیزنگ آرٹ ہے، امیزنگ۔ وہ خوشی سے اس کی طرف مڑے۔ کیا آپ یہ ہمارے ریسٹورانٹ کی گلاس وال پہ بنا سکتی ہیں؟ گلاس وال کے باہر باغیچہ ہے، اندر سے دیکھنے والوں کو یوں لگے گا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، امیزنگ۔ میں بنا سکتی ہوں لیکن اس میں کافی وقت لگے گا۔ میری امی بیمار ہے تو میں صرف دن کے 2 گھنٹے کام کر سکتی ہوں۔ وہ اپنے شرائط بتا رہی تھی۔ اوشن چھوڑنے کے بعد وہ پہلا دن تھا جب مالا کو لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے جینے لگی ہے۔ اس کی زندگی بیکار نہیں تھی، وہ کام کرنے لگی ہے، وہ پھر سے اپنا کیریئر بنا سکتی ہے۔ ماں تندرست ہو رہی تھی اور اب سب کچھ اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اس کی یہ خوشی چند گھنٹے کی مہمان رہی، کیونکہ دوپہر میں اسے محسوس ہوا کہ ماں کو بخار ہو رہا ہے۔ وہ سانس بھی قدرے زور سے لے رہی تھی، جیسے پھیپھڑے زور لگا رہے ہوں۔ اس نے معید کے کہنے پہ انہیں پیناڈول دی۔ خود وہ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، ماں کے ساتھ ہی سو گئی۔ مغرب کے قریب اس کی آنکھ کھولی تو فوراً چونک کے سیدھی ہو بیٹھی۔ ماں بھی سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے ماں کے ماتھے کو چھوا، وہ اب زیادہ گرم تھا، ایک ریفلیکس سیٹ ہو چکا تھا۔ ادھر ماں کو ذرا سا کچھ ہوا، ادھر معید کو کال کی۔ معید، ماں کو بخار ہے۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، نیند میں بولا، کتنا بخار ہے؟ مجھے کیا پتا کتنا ہے؟ ڈاکٹر کو کبھی یہ نہیں بتاتے مالا کہ کسی کو بخار ہے، ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ کتنا بخار ہے۔ تم تھرمامیٹر لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ شاید ابھی ہاسپٹل سے آ کے سویا تھا۔ نیچے آیا تو اوٹی اسکربز میں ملبوس تھا۔ سرجنز کو نائٹ سوٹ سے زیادہ یہ اسکربز آرام دہ لگتے ہیں۔ معید ماں کے سرہانے جھکا اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے محسوس کیا، 102 بخار، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیناڈول دی تھی؟ ہاں، اس سے کم ہوا لیکن تھوڑی دیر بعد پھر چڑھ گیا۔ اسے آنکھیں ملی اور ماں کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ان کا فربھی سفید ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بار بار پرک کرنے سے ان کے ہاتھوں اور بازوؤں پہ نشان اب نیلے جامنی ہوتے جا رہے تھے۔ معید سوچتی نظر سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ غنودہ سی نظر آ رہی تھی۔ انہیں کیا ہو رہا تھا؟ کل ٹیسٹ ریزلٹس بھی بہتر تھے، انفیکشن بھی نہیں لگ رہا، سی ایس ایف بھی سیٹل ہو رہا ہے، پھر ماں کو بخار کیوں ہے؟ اور ماں کا تنفس کیوں کھڑا ہے؟ سوچتے سوچتے اس نے دوسرا ہاتھ ماں کی پنڈلیوں پہ پھیرا جو لحاف کے نیچے تھی۔ ایک دم وہ تیزی سے جھٹکا کھا کے اٹھا، زور سے لحاف اٹھایا اور ماں کے پائنچے اونچے کیے۔ ان کی سفید پنڈلیاں برہنہ تھیں۔ مالا! معید کا سانس رک گیا۔ ماں کی جرابیں کہاں ہیں؟ ماں تنگ ہو رہی تھی تو میں نے اتار دی۔ کب اتاری؟ وہ تیزی سے 5 انگلیوں سے ان کی پنڈلیوں کو دبا کے کچھ محسوس کر رہا تھا۔ 2 دن پہلے۔ معید نے چہرہ اٹھا کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مالا، میں نے تمہیں کہا تھا وہ جرابیں نہیں اتارنی، تم نے نہیں کہا تھا؟ اور ماں کو گرمی ہو رہی تھی، مجھے لگا تم پہنا دو گے۔ مالا، اس نے کراہ کے ضبط کیا، پھر وہ کچھ نہیں بولا، وہ بس وہاں سے اٹھا۔ ان کو پنڈلیوں کو ہاتھ نہیں لگانا، میں آ رہا ہوں، پھولتے سانس سے کہتا وہ باہر بھاگا۔ مالا، میں ماں کو یہ جرابیں پہنا رہا ہوں، دیکھ رہی ہو؟ معید نے راہداری میں کھونٹی پہ لگی چابی کھینچ کے اتاری اور باہر بھاگا۔